अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से जा रही होगी। हमारे चैनल में आपको खुशामदीद। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है पितरस का असलूब नगारिश। मतलब पितरस का असलूब कैसा कैसा था। सबसे पहले हमें ये पता होगा कि पितरस का जो नाम है उर्दू अदब में वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। वो एक मुनफरिद मज़ाह निगार है। उर्दू अदब में उनकी मज़ाह निगारी एक मुनफरिद जो है नाम से जो है मशहूर है। उनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। उनकी मज़ाह निगारी जो है वो एक अलग मकाम रखती है। मुनफरिद मज़ाह निगारी करते थे। उन जैसी मज़ाह निगार भी बहुत होंगे, लेकिन जिस तरह पितरस की मज़ाह निगारी है वो अपनी मिसाल आप है। बेहतरीन मज़ाह निगार थे, लेकिन उन्होंने बहुत कम लिखा, लेकिन जो भी लिखा जो है वो बेहतरीन लिखा। उनका नाम जिंदा रखने के लिए वो काफ़ी है। आज हम पढ़ेंगे उनका असलूब कैसा था। पितरस बुखारी की ज़बान और बयान के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। उनकी ज़बान में बयान के तमाम खसाइस जो हैं, खसूसियात जो हैं बदरजा अतम पाए जाते हैं। सादगी, शगुफ्तगी, आमद, आवर्द और दिलचस्पी, ये सब औसाफ उन्हें जो है एक साहिब तर्ज अदीब के मकाम पर ला खड़ा करते हैं। अच्छा, उनका असलूब जो है लिताफत और शेरीनी की जो है दौलत से माला माल है। मुशाहिदे की कुव्वत से वो आम इंसान की मुज़हिका खेज़ हरकत को जो हंसने वाली होती हैं, जिन पर मजाक बनाया जा सकता है, उसको अपने मखसूस शगुफ्ता अंदाज में उजागर कर देते हैं। ठीक है, उसको जो है वो अपने मखसूस अंदाज में उजागर कर देते हैं। बुखारी पैराडिक्स से खूब काम लेते हैं। लफ्ज़ों से ज़्यादा वाक़यात से जो है वो ज़राफ़त पैदा करते हैं। ये अल्फाज हैं मशहूर नक़ाद डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला के पितरस बुखारी के बारे में। ये हो गई आपकी कोटेशंस। ये अल्फाज जो हैं डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला के हैं, ये कोटेशन हो गई। आपने कोटेशन लिखनी है तो उसमें आपने ऐसे जो है ये ऐसे कोमास लगाने हैं। कोटेशन स्टार्ट करनी है ये कोमा, और जब कोटेशन ख़त्म हो गई तो उसके आखिर में भी आपने ऐसे कोमे लगा के उसको जो है कोटेशन का एंड कर देना है। ठीक है, और कोटेशन में कोशिश करें, क्योंकि ये किसी राइटर के अल्फाज होते हैं, तो आप जो है कोशिश करें कि आप वर्ड टू वर्ड याद करें। इसमें जो है रद्द बदल नहीं होना चाहिए। अच्छा, आगे लिखते हैं कि पितरस ने जो है आगे है ये अच्छा आगे है ये पैरा शुरू हो गया। पितरस ने अपनी तहरीरों में बाज़ पंजाबी मुहावरात बेतकल्लुफ़ी से जो है वो इस्तेमाल किए हैं, और ये कोई खामी नहीं गर्दानी जा सकती कि उन्होंने पंजाबी जो है उन्होंने फ़िक्रात जो है इस्तेमाल किए थे, क्योंकि ज़बान में वसअत, गहराई और गहराई उसी सूरत में मुमकिन है जब दूसरी ज़बानों के जो है अल्फाज व मुहावरात और तराकीब इस्तेमाल की जाए। अब यहाँ पे उनके कहने का मकसद ये है कि वो पंजाबी अल्फाज जो है मुहावरात वगैरह बेतकल्लुफ़ इस्तेमाल करते थे, और ये सब तब मुमकिन होता है जब आपका मुतालिया बहुत गहरा हो, उसमें वसअत हो, मुतालिया जो है बहुत ज़्यादा हो। क्योंकि पितरस बुखारी जो है अंग्रेज़ी अदब के जो है जिस तरह उन्होंने उर्दू में लिखा, उर्दू से ज़्यादा वो अंग्रेज़ी जानते थे। अंग्रेज़ी के वो इतने माहिर थे कि वो मरते दम तक अमेरिका में यूनिवर्सिटियों में जो है वो इंग्लिश पढ़ाते थे। उनकी इतनी इंग्लिश पे जो है उनकी गिरफ्त थी। उन्होंने इंग्लिश अदब का बहुत गहराई से मुतालिया किया हुआ था, और पंजाबी गर्ज उन्होंने मुख्तलिफ़ ज़बानों का उनका मुतालिया था, उनकी वोकेबलरी थी। इसलिए जो है उनकी जो तहरीर है वो गैर मामूली है। पंजाबी ज़बान और उर्दू ज़बान का वैसे भी गहरा रिश्ता है। बहरहाल पितरस की ज़बान सादा और दिलचस्प है। रवानी और ज़ोर के साथ साथ एक ख़ास तरह का लोच और दिलचस्पी भी है। खूबसूरती से हमारी ज़िंदगी के मनाजिर हमारे सामने ले आते हैं। उन आइनों में हम खुद को हमारी हमाकतों के अक्स में दिखाते हैं। मतलब कोई भी उन्होंने वाक़या लिया, उसको बयान करना शुरू कर दिया, और एक किस्म का वो मजाक भी हो गया, और माशरे की जो हकीकत है वो भी वो कारी पर जो है पढ़ने वाले पर वो वाजे कर देते हैं, जिन्हें देखकर हम बेसाख्ता कह के लगाते हैं। कह का ख़त्म होते ही हमें एहसास होता है कि पितरस ने अपने अहद की मुआशरती तलखियों की ज़िंदा तस्वीरें खींच कर रख दी हैं। वह यहाँ पे वही बात आ गई। पहले तो हम उनकी मज़ाह निगारी पर हंसते हैं, फिर जब हम गौर करते हैं तो पितरस ने मुआशरे की कोई किसी तलखी को, किसी मुआशरे के हालात को हम पर वाज़िया किया होता है,
اور وہ اس کو اپنے معاشرے کے حالات کو ہم پر مزاح کی صورت میں جو ہے وہ ہم پر واضح کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بات ہم پہ واضح ہو جاتی ہے پطرس کی جو ہے تحریر پڑھ کے۔ پطرس بخاری کی ظرافت کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اسے زمینی اور عرضی ہی رکھا ہے۔ وہ معمولی سے معمولی بات میں بھی کوئی نہ کوئی مزاح کا پہلو نکال ہی لیتے ہیں۔ وہ مزے کی باتیں مزے سے کرتے ہیں اور اس قدر جلدی کرتے ہیں کہ کسی کو انتظار اور سوچ کی زحمت تک گوارا نہیں کرنا پڑتی۔ وہ ترشے ہوئے فکروں کو ڈرامائی انداز سے پیش کرتے ہیں۔ وہ تماشا دیکھتے ہیں، خود تماشا نہیں بنتے۔ ان کے یہاں جو ہے ذہنی کشمکش کا جو ہے عنصر بہت کم ہے، لیکن ان کی ظرافت میں خوشگوار طنز اور طنز میں جو ہے وہ گہری انسانیت ہے۔ ٹھیک ہے، پطرس کا اسلوب جو ہے اسلوب نگارش اور انداز ظرافت ان کے ذوق سلیم اور لطیف مذاق زندگی کا جو ہے وہ عکاس ہے۔ اپنی علمیت اور ادبی بصیرت، ان کی جو ادبی بصیرت تھی اس کے باعث آورد میں آمد کا لطف پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ ہنساتے بھی ہیں، مسکرانے پر مجبور بھی کر دیتے ہیں۔ قاری زیر لب متمسم بھی ہوتا ہے۔ قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو، پڑھنے والا جو ہے وہ ان کی تحریر پڑھ کر زیر لب وہ ہنس رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ لکھا ہوا ہے، مثل مشہور ہے کہ رونا اور گانا سبھی کو آتا ہے، لیکن ہنسنے والے لوگ چند ہی ہوتے ہیں، اور ہنسانے اور ان کی تعداد تو انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ انسان اور حیوان میں واضح فرق جو ہے ہنسی ہی ہے۔ اگر انسان سے ہنسی چھین لی جائے تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ دانائے عرب کا قول ہے، کلام میں اتنی نمکینی ہونی چاہیے جتنی کھانے میں نمکینی، مطلب جس طرح کھانے میں نمک ضروری ہوتا ہے اتنی جو ہے کلام میں نمکینی ہونی چاہیے۔ اچھا، آگے جو ہے کہتے ہیں کہ جس طرح پطرس بخاری نے صرف مزاحیہ اور فقاہیہ مضامین ہی قلم بند نہیں کیے، ان کی تحریروں کا دائرہ ڈرامے، افسانے، ناولٹ، منظومات، تقریریں، تراجم، فنی موضوعات پر مضامین، تنقیدی مضامین، بچوں اور عورتوں کے لیے انہوں نے مضامین، دیباچے، سفر نامے اور دوست و احباب کے نام سے بے شمار خطوط تک پھیلا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے افسانے لکھے، ناولٹ لکھے، منظومات، تقریریں لکھی، ترجمے کیے، انگریزی جو کتابیں تھیں ان کے ترجمے کیے، مضامین لکھے، تنقیدی مضامین لکھے، بچوں اور عورتوں کے لیے جو ہے مضامین لکھے۔ ان سب میں جو انہوں نے جو ہے وہ تجربہ کیا۔ پطرس مضمون کی مناسبت سے اسلوب اختیار کرتے ہیں، جیسا مضمون وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، جیسی تحریر لکھ رہے ہوتے ہیں اس حساب سے جو ہے وہ اسلوب اختیار کرتے ہیں، مطلب لکھنے کا جو طریقہ وہ اختیار کرتے ہیں، اور ان کے ہاں مضامین و موضوعات کا تنوع ہے۔ پطرس کے مضامین جو ہیں اردو ادب کا وہ شہ پارہ ہیں جن کی آب و تاب مرور زمانہ سے بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ پوری کتاب میں انہوں نے جو ہے ایسا اسلوب اختیار کیا ہے کہ پڑھنے والا اپنی ہنسی پر قابو نہیں پا سکتا۔ اسلوب کی تازگی اور مضامین کا تنوع کہیں بھی مان پڑتا دکھائی نہیں دیتا۔ مطلب آپ ان کی تحریر پڑھ رہے ہیں، مزاحیہ تحریر پڑھ رہے ہیں، آپ ان کی کوئی بھی تحریر پڑھ رہے ہیں تو آپ ان کی تحریر پڑھتے ہوئے پطرس بخاری کی ایک خاصیت تھی کہ ان کی تحریر پڑھتے ہوئے آپ کبھی بور نہیں ہوں گے۔ آپ جتنا بھی ان کو پڑھیں گے آپ ان سے کبھی بور نہیں ہوں گے۔ ان کی تحریر پڑھنے کے دوران ان کے سوچنے کا جو انداز ہے وہ منفرد تھا۔ وہ ہر بات اور ہر چیز کو مزاح کی اینک سے ایک مخصوص زاویے سے دیکھتے تھے، مطلب ہر بات میں وہ جو ہے مزاح کا عنصر، ہر بات میں مزاح کا عنصر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ کسی پر طنز نہیں کرتے تھے اور سب کو جو ہے اپنے تحریر سے جو ہے ہنسانے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی اور باریک سے باریک بات کا میں بھی مزاح کا پہلو تلاش کر لیتے تھے۔ اس ساری تحقیقات کو مختصر مگر جامع الفاظ میں بزرگ یوں بیان کرتے ہیں کہ لاہور لاہور ہی ہے۔ اگر اس پتے پر آپ کو لاہور نہیں مل سکتا تو آپ کی تعلیم ناقص اور عقل فاتر ہے۔ یہ ہو گیا پطرس کی یہ کوٹیشن ہو گئی۔ یہ اقتباس جو ہے پطرس کا لیا گیا ہے لاہور کا جغرافیہ جو انہوں نے مضمون لکھا تھا، ہماری نصابی کتاب میں بھی تھا، آپ نے پڑھا ہوگا میٹرک میں یا آئی تھنک فرسٹ ایئر میں اس طرح۔ اچھا، مثال ان کی دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں پہیے کو گھما گھما کر وہ سراغ تلاش کیا جہاں کسی زمانے میں جو ہے وہ تیل دیا جاتا تھا، لیکن اب اس سراغ میں سے آمد و رفت کا سلسلہ بند تھا۔ چنانچہ نوکر بولا
حضور وہ تیل تو سب ادھر ادھر بہ جاتا ہے، بیچ میں تو جاتا ہی نہیں۔ یہ اقتباس ہے، یہ سمجھو ایک ان کی مزاح نگاری کی ایک مثال ہو گئی۔ آپ جب پطرس بخاری کا سوال کر رہے ہوں تو اس میں آپ مثال دیں، تو اگر آپ یہ لکھ رہے ہیں تو آپ ایک پوائنٹ بنائیں، اس کے اوپر لکھیں مثال، اور مثال کا پوائنٹ بنا کر نیچے جو ہے وہ آپ مثال لکھ دیں، یہ والی، یہ جو آپ نے بھی پڑھی ہے پہیے والی، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے کہا بیچ میں تو جاتا ہی، میں نے کہا اچھا اوپر ہی ڈال دو، وہ یہ بھی تو مفید ہوتا ہے۔ یہ صرف 2 مثالیں ہیں پطرس کے مضامین میں سے، ایسی سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں جو انہوں نے معمولی سی بات سے بھی مزاح جو ہے انہوں نے پیدا کیا ہے۔ ان کی خوبی ہے کہ مزاح نگاری کے جو ہے فطری انداز کو اپنی تحریروں میں مغرب کی ساری رعنائیوں اور لطافتوں کے ساتھ جو ہے سمو لیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے ہو گیا، ہم پڑھیں گے کوٹیشن، جو ہے کوٹیشن ہے احمد جمال پاشا، یہ ہے، یہ جو اہم کوٹیشن ہے، یہ میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ آپ یہ کوٹیشن بھی ضرور لکھیں سوال میں، ٹھیک ہے۔ کوٹیشن دیکھ لیتے ہیں۔ پطرس، انہوں نے بہت کم لکھا ہے پطرس کے بارے میں، جو ہے احمد جمال پاشا کہہ رہے ہیں انہوں نے بہت کم لکھا ہے، لیکن جو کچھ بھی لکھا ہے وہ ظرافت کے بڑے بڑے کارناموں پر بھاری ہے۔ ظرافت، وہ کہہ دیں کہ ظرافت میں جس نے بھی لکھا ان سب کے کارناموں پر پطرس کا جو کم لکھا ہوا ہے وہ بہت بھاری ہے۔ اتنا مختصر رخت سفر لے کر بقائے دوام کی منزل تک پہنچنا بڑی اہمیت کی بات ہے۔ اچھا، پطرس بخاری نے بہت کم لکھا اور بہت خوب لکھا، ان کی تحریریں بقامت کے بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے بقیمت بہتر ہیں۔ چھوٹے سے مضامین کے مجموعے میں انہوں نے کردار نگاری، جذبات نگاری اور منظر کشی ایسے دل فریب اور دل آویز نمونے پیش کیے ہیں کہ طبیعت ان کو پڑھ کر جو ہے ہماری بشاش ہو جاتی ہے۔ ان کے کردار اپنے جو ہے فطری انداز میں زندگی گزارتے نظر آتے ہیں، ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ دوسروں پر اس کا کیا اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں پطرس کا مشاہدہ تو بہت خوب ہے اور انسانی نفسیات سے بھی آگاہ ہے، اور جانتے ہیں کہ جب انسان اکیلا اور تنہا ہوتا ہے تو وہ کیا سوچتا اور کرتا ہے۔ یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پطرس جو ہے انسانی نفسیات سے خوب واقف تھے، اور ان سب انسانی نفسیات کو سمجھتے ہوئے وہ جس قسم کا بھی مضمون لکھ رہے ہوتے تھے ان کو انسانی نفسیات کا علم ہوتا تھا، اور اس لحاظ سے وہ ہے وہ اپنی تحریر میں، اسلوب میں وہ بات لکھ لیتے تھے اسی موقع کے مناسبت سے۔ انہیں یہ بھی علم ہے کہ مختلف اوقات میں مختلف انسان کے طباع میں تبدیلی کیوں آتی ہے، مطلب وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں مختلف وقت میں جو ہے مختلف انسانوں میں کیا فطری جو ہے تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنے کرداروں کی چال ڈھال، بات چیت اور جو ہے اندازے نشست و برخاست کا بڑی گہری نظر سے مشاہدہ کیا۔ انہیں اس بات کا احساس تھا کہ ہر شخص میں کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن وہ کمزوری کو تضحیک کا مطلب مذاق اور تحقیر کا نشانہ نہیں بناتے، اس کو مذاق کا اور اس کو تحقیر حقیر جو ہے وہ نشانہ نہیں بناتے، بلکہ کمزوری کا احساس کر کے ایک ہمدردانہ جو ہے انداز وہ اختیار کرتے ہیں، اور اختیار کرتے ہوئے واقعات کے نشیب و فراز مطلب اتار چڑھاؤ کا وہ جو ہے لطف اٹھاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں قاری ہنسی اور محبت کے ملے جلے جذبات جو ہے رکھتا ہے۔ اچھا، پطرس کو بات کہنے کا جو ہے سلیقہ معلوم ہے، وہ معمولی سے معمولی بات کو بھی اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ اس میں بھی ندرت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ندرت اور انوکھا پن ان کے فن کو انفرادیت بخشتا ہے۔ ان کا انداز بیان سیدھا سادہ اور دلکش ہے۔ یہ الفاظ ہیں ڈاکٹر عبید اللہ خان کے پطرس بخاری کے بارے میں۔ یہ بھی آپ کی کوٹیشن ہو گئی، 2 سے 3 کوٹیشنز ہیں ان سوال میں۔ اگر آپ کے سوال میں کم از کم 2 تو کوٹیشنز ہونی چاہیے، سوال کا اس پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سوال اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔